रोशनी सबके लिए, रोशनी रोशनी सबके लिए, रोशनी रोशनी सबके लिए, रोशनी रोशनी सबके लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम पाक से आगाज़ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है, और करोड़ों दुरूद व सलाम हमारे और आपके आका हज़रत अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि आपकी खिदमत अक़दस में हदाया दुरूद पेश करना अहले ईमान के लिए दुनिया और आखिरत में कामयाबी, भलाई, फलाह, नजात और बुलंदी दर्जात का ज़रिया है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद रईस अहमद और पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रोशनी सबके लिए। आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 2 हफ़्तों से और इस हफ़्ते भी माशाअल्लाह ये जो अखलाक़ी क़दार एक बुनियादी एक मौजू और ऐसा खूबसूरत मौजू कि जिसकी बेशुमार जहतें हैं, और उन बेशुमार जहतों में से इंतहाई लाजमी और ज़रूरी जो चीज़ें हैं जो हमारे इस्लाह अहवाल के हवाले से, इस्लाह मुआशरा के हवाले से अशद ज़रूरी हैं, अज़हद ज़रूरी हैं, उनको शामिल किया जा रहा है। और आज जिस मौजू के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं वो है सब्र। अल्लाहु अकबर। क्या कहने, एक मुख्तसर बड़ी जामे आयत, कुरान करीम की तो हर आयत जामे आयत है। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह अकबर। सब्र अय्यूब भी अल्लाह अकबर कुरान करीम में मौजूद है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का सब्र कि जो अपने बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के फ़िराक़ में आपने किया, अल्लाह अकबर, उसमें अश्कबार, अल्लाह ऐसी अश्कबारी, अल्लाह अकबर। और इसी तरह मुख्तलिफ़ अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के हवाले से हम देखें और नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम ने जिस तरह सब्र फरमाया, अल्लाह अकबर, उसकी तो कोई नज़ीर और कोई मिसाल ही नहीं मिलती। यानी कि ये वो मुश्तरक सिफ़त है कि जो अम्बिया अलैहिमुस्सलाम और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन, ताबईन, तबे ताबईन और औलियाए उम्मत में मुश्तरक सिफ़त नज़र आती है, वो है सब्र। हर ऐसी शख्सियत में आप सब्र देखेंगे कि जो अल्लाह का मुक़र्रब बंदा होगा और रक़ीक़ुल क़ल्ब होगा, नर्म दिल रखने वाला होगा, अल्लाह की खशियत और खौफ रखने वाला होगा, वो सब्र कर रहा होगा। क्यों? कि उसको मालूम है कि सब्र पर बड़ा अजर है और उस अजर के हुसूल के लिए वो अल्लाह की रज़ा की खातिर सब्र किए जाता है। इस हवाले से आज हमारे यहाँ माज़रत के साथ जो सूरत हाल नज़र आती है, और उमूमी तौर पर जब लोग ज़रा सी बात पर, बहुत मामूली सी बातों पर रैश हो जाते हैं, तैश में आ जाते हैं और जनाब दस्तो गिरेबां हो जाते हैं, खून खराबे की हद तक, इक़दाम क़त्ल तक नौयत पहुँच जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं, जनाब दोस्तियाँ ख़त्म हो जाती हैं, कारोबार मुनक़ता हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ात, कारोबार मुंतशिर हो जाते हैं, बड़े बड़े माली नुकसानात हो जाते हैं, खुदा न खास्ता जानी नुकसान तक पहुँच जाता है मामला। कब? कि जब सब्र का दामन हाथ से छूट जाता है। तो ये चीज़ जो है ना, एक मुसलमान की जो सिफ़त है उसमें सब्र भी शामिल है। वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, कि सब्र और नमाज से मदद लो, ये तो कुरान कह रहा है, और हम मदद और लोगों से ले रहे होते हैं जिसको हम दुनियावी तौर पर बहुत ज़्यादा ताकतवर समझ रहे होते हैं। बाहर सूरत सब्र पर आज बात करेंगे। गौर कीजिएगा तवज्जो के साथ कि हम कहाँ कहाँ बेइतदालियाँ कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, सब्र को कहाँ कहाँ फरामोश कर रहे हैं। अगर हम सब्र कर लें तो हमारे बहुत सारे मामलात हमारे जो हैं बहुत अच्छे हो जाएंगे और उसकी लाइन ऑफ डायरेक्शन बहुत अच्छी हो जाएगी। आज सब्र के हवाले से बात करेंगे। अल्लामा इकराम हुसैन अल क़ादरी साहब मुमताज़ मारूफ़ आलिम दीन, माशाअल्लाह एक ऐसे ख़ानवादे से ताल्लुक़ के जो इल्म दीन की तरवीज और नशर व इशाअत के हवाले से और तबलीग के हवाले से बहुत फ़ाल इदारा है। तशरीफ़ फरमाए हैं अल्लामा इकराम हुसैन अल क़ादरी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और आपके साथ तशरीफ़ फरमा वो शख्सियत है माशाअल्लाह जो मुमताज़ मारूफ़ आलिम दीन है। कुरान के हवाले से जब हम बात करें, अहादीस मुबारका के हवाले से बात करें, बहुत मुदल्लल गुफ्तगू फरमाते हैं और आपका खानवादा भी पूरी दुनिया में दीन इस्लाम की तरवीज, तबलीग और इशाअत के हवाले से बहुत कारहाय नुमायाँ अंजाम दे रहा है। मेरी मुराद अल्लामा कुदरतुल्लाह नक्शबंदी साहब से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन, कुरान हमारे लिए सरचश्मा हिदायत है। यह नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम की अहादीस मुबारका, यही हुज्जत है हमारे लिए, हमें यहीं से रोशनी मिलती है, यहीं से हिदायत मिलती है। कुरान करीम के हवाले से फरमाइएगा सब्र के बारे में, जो सब्र से मुताल्लिक़ जो अहकामात अल्लाह रब्बे करीम ने इरशाद फरमाए हैं, मैं चाहूँगा उस पर कुछ रोशनी डालिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया रईस भाई। सब्र को
اگر ہم سمجھنا چاہیں اور اس کی اہمیت کو جاننا چاہیں تو اس کی اہمیت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اس وصف کو 70 سے زیادہ مقامات پر ذکر فرمایا. یعنی صبر کرنے والوں کے اجر کو، صبر کی اہمیت کو، صبر کرنے سے ملے گا کیا، یہ سارے امور کو رب ذوالجلال نے کم و بیش 70 سے زائد مقامات پر ذکر فرمایا ہے. اس کے ذریعے سے ہمیں خود ہی اس صبر کے وصف کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے. دوسرے لفظوں میں اگر صبر کو ہم آسان لفظوں میں سمجھنا چاہیں تو صبر کا معنی ہے ضبط کرنا، یعنی اپنے نفس کو ضبط کر کے رکھنا اور اپنے آپ کو آپے سے باہر نکالنے سے محفوظ رکھنا. گویا دوسرے لفظوں میں ہم صبر کو یوں سمجھ سکتے ہیں. اگر تعریفات کی بات کریں تو آسان لفظوں میں کہا جاتا ہے کہ جناب کسی خوشی، راحت، اب عام طور پہ ہم کہتے ہیں صرف غم یا افسوس کے موقع پر صبر ہوتا ہے، بلکہ نہیں، خوشی اور راحت کے موقع پر بھی صبر ہے. کہا کسی خوشی، راحت، غم، افسوس یا آفت کے موقع پر اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، یہ صبر ہے. اسی طرح فرمایا کہ نفس کو اس چیز سے باز رکھنا جس سے رکنے کا عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہو، اسے صبر کہتے ہیں. اور امام غزالی نے تو پھر دوبارہ ایک اور زبردست تعریف کر دی. یہ جملہ جو اوصاف ہے نا جن کا تعلق ہمارے باطن سے، امام غزالی براہ راست انہیں ایڈریس کرتے ہیں اور ان کی اصل تک انسان کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. امام غزالی کیا کہہ رہے ہیں؟ امام غزالی کہتے ہیں کہ مصیبت میں مبتلا شخص کو کوئی پہچان نہ سکے، یہ صبر ہے. یعنی آپ پر اگر مصائب کے پہاڑ بھی ٹوٹ پڑیں لیکن آپ کے مزاج سے، آپ کی طبیعت سے، آپ کی عادات و اطوار سے، آپ کے رہن سہن سے کسی کو یہ محسوس نہ ہو کہ جناب اس پر کوئی اتنی بڑی مشقت آن پڑی. اور اس کی بڑی خوبصورت مثال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مظالم ڈھائے گئے، بڑی سے بڑی مصیبت حضور علیہ السلام پر آن پڑی، مگر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی. صحابہ بیان کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مسکرانے والا ہم نے روئے زمین پر کوئی اور نہیں دیکھا. یہاں تک کہ خود آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام جلال الدین سیوطی نے اسے ذکر کیا، فرماتے ہیں کہ جسے کوئی مصیبت پہنچے تو وہ اس کے مقابلے میں مجھ پر پڑنے والی مصیبت کو یاد کرے. فرمایا کہ جب وہ مجھ پر پڑنے والی مصیبت کو یاد کرے گا تو اسے اپنی مصیبت بڑی چھوٹی سی نظر آئے گی. اس سے اندازہ لگائیے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ برداشت بھی کیا، مگر تحمل اور ضبط اتنا زیادہ ہے کہ کسی پر بھی اپنی اس تکلیف یا مشقت کو آشکار نہیں فرماتے ہیں. اچھا، پھر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے مختلف انداز اختیار کیے. ایک آیت مبارکہ جس کی جانب آپ نے اشارہ کیا، فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اب دیکھیے، ایک ہے صبر اور ایک ہے صلاۃ. صلاۃ تو نماز ہے، عبادت ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، لوگ ہمیں دیکھتے ہیں کہ یہ نماز ہے. لیکن صبر سے مدد دیکھا نہیں جا سکتا. مدد کیسے لی جائے؟ ہاں، صبر سے مدد کیسی ہے، دیکھا نہیں جا سکتا. تو یہ حقیقتاً صبر ہے کیا؟ تو یہاں پر مفسرین نے ذکر کیا کہ صلاۃ جو ہے، صلاۃ کا بنیادی مقصد یعنی نماز کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. اور جو صبر ہے اس کے بارے میں خود فرمایا ان اللہ مع الصابرین. جہاں صلاۃ رب کا قرب دیتی ہے وہاں صبر رب کی معیت عطا کیا بات ہے، سبحان اللہ. جس سے رب کا قرب اور معیت نصیب ہو جائے تو پھر اسے استعانت میں ان دونوں چیزوں سے بڑھ کر کسی اور شے کی حاجت اور ضرورت نہیں ہوتی ہے. رئیس بھائی، میں یہاں پر ایک اور بات اسی ضمن میں عرض کرنا چاہوں گا. دیکھیے، صبر کی مختلف تعریفات کو دیکھا جائے تو ہمیں یہ تعریف بھی ملی کہ جناب صبر یہ ہے کہ آپ پر مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹ پڑے مگر معمولات عبادت میں کوئی فرق نہ آئے. اور اس تعریف کو لے کر اگر ہم میدان کربلا میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آپ کے علی اصغر بھی موجود ہیں، علی اکبر بھی موجود ہیں، اور پیچھے لگی ہوئی خیموں کو آگ بھی موجود ہے. مگر عصر کی نماز کا وقت آیا ہے، نیزے اور تلواریں بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی جانب ہیں، مگر صبر وہ ہے کہ جتنی بھی مصیبت آ جائے عبادت کے معاملات میں کوئی کمی نہیں آتی. عصر کی نماز آتی ہے تو پھر نماز کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاتے ہیں اور ساری دنیا کو بتا دیا کہ اگر صبر کو اختیار کرنا ہے تو اس انداز میں اختیار کرنا ہے کہ ہر حال میں تمہیں تمہارا رب یاد رہے. اور اسی وجہ سے سورہ بلد میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاسَوْا بِالْمَرْحَمَةِ. گویا دو طبقات کو ذکر کر دیا. تم پر آزمائش آ جائے تو تم صبر کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، اور تم پر اگر جو ہے آسانی اور آسودگی آ جائے تو پھر تم رحمت بکھیرنے والے بن جاؤ، رحمت کو بانٹنے والے بن جاؤ. تو جب تم صبر کو بھی تھام لو گے
اور رحمت کرنے والے بن جاؤ گے، تو فرمایا یہ دونوں طبقات میں جب بھی تم رہو گے، صبر تمہیں کبھی بھی کہیں گمراہ نہیں ہونے دے گا، بھٹکنے نہیں دے گا، کبھی تمہاری زبان پر کوئی شکوہ نہیں آئے گا۔ اسی لیے فقہاء نے اور صوفیاء نے ذکر کیا ہے کہ مومن اور کافر کے غم میں فرق کیا ہے۔ مومن پر جب کوئی غم آتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور کافر پر جب کوئی غم آتا ہے تو واویلا کرتا ہے، شور مچاتا ہے۔ اس لیے صبر کو اختیار کر کے اے بندہ مومن رب ذوالجلال کی معرفت اور اس کے قرب کو حاصل کر قرآن کریم سے جو روشنی حاصل ہو رہی ہے اور صبر کے حوالے سے جو احکامات موجود ہیں، اس کے حوالے سے بہت عمدہ علامہ صاحب کلام فرما رہے تھے، علامہ اکرام حسین صاحب۔ ناظرین محترم، قرآن کریم ایک کتابی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن قرآن ناطق کی صورت میں نبی کریم علیہ السلام کی حیات مبارکہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو دیکھیں تو بے شمار مثالیں ایسی مل جاتی ہیں ہمیں کہ جس میں آپ کے صبر کے حوالے سے ہمیں یہ درس ملتا ہے، یہ تعلیمات ملتی ہیں کہ کس کس مقام پر آپ نے کیسا کیسا صبر کیا۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے، پھر آپ کے فرامین، آپ کے ارشادات گرامی کو شامل کریں گے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ اخلاقی اقدار بنیادی موضوع اور ذیلی موضوع جو ہے وہ صبر ہے، اور اس اعتبار سے آج ہم نے قرآن کریم کی وہ ان چند احکامات کو پیش نظر رکھتے ہوئے علامہ صاحب نے گفتگو فرمائی۔ میں چاہتا ہوں علامہ قدرت اللہ صاحب جو ہیں اس پر کلام فرمائے کہ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں صبر کی فضیلت و اہمیت اگر ہمارے سامنے آ جائے تو یقیناً ہماری زندگی میں بھی روشنی آئے گی۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد۔ بہت شکریہ رئیس بھائی، صبر کے حوالے سے، اس کے معنی اور مفہوم کے حوالے سے علامہ صاحب نے بڑی شاندار انداز میں اس پر روشنی ڈالی ہے۔ مزید کچھ باتیں جو اس حوالے سے ہمارے مفسرین نے فرمائی ہیں کہ صبر کا معنی ہے نفس کو روکنا اور مشقت کو برداشت کرنا۔ پھر فرماتے ہیں کہ گناہوں کی ترغیب اور تحریک کے وقت اپنے نفس کو روکنا یہ بھی صبر کے اندر داخل ہے۔ پھر اسی طریقے سے فرمایا کہ فرائض، واجبات اور سنن کی پابندی کرنا اور اس کی پابندی کرنے میں مشقت کو برداشت کرنا یہ بھی صبر ہے۔ اسی طریقے سے مفسر قرآن علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر تبیان میں بہت ہی جامع کلام فرمایا ہے، جن کا وصال بھی 4 فروری ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچے یا کوئی اس کو مصیبت ہے تو اس کو غور کرنا چاہیے کہ اس ایک کے مقابلے میں جو نعمت مجھ سے چلی گئی اور لاکھوں نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، تو ان کے اندر جب بندہ غور و فکر کرے گا تو وہ بے صبرہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کے اندر صبر اس کا نمایاں نظر آئے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں بہت زیادہ صبر کی تاکید فرمائی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندوں میں سے کسی بندے کے بدن یا مال یا اولاد میں کوئی مصیبت بھیجتا ہوں اور وہ اس پر صبر جمیل اختیار کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں قیامت کے دن اس کے لیے میزان قائم کرنے سے حیا فرماتا ہوں۔ یہ صبر کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت انس ہی راوی ہیں، حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے جبرائیل، اس شخص کی کیا جزا ہے، اس شخص کی کیا اجر ہے کہ جس کی بینائی کو میں سلب کر لوں، یعنی اس کو نابینا پیدا کروں، یا بینا تھا پھر نابینا ہو جائے کسی وجہ سے، اور اس کی بینائی کو سلب کروں اور وہ اس پر صبر کرے۔ جبریل امین نے عرض کیا اللہ تو ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ عز و جل نے اس پر فرمایا کہ اس کی جزا ہمیشہ میرے گھر میں رہنا ہے اور میرا دیدار کرنا ہے۔ کیا بات! تو پتہ چلا کہ صبر کرنے والے کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ اچھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ ارشاد فرما رہے تھے آپ کے صبر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندوں میں سے کسی بندے کی پر کوئی مصیبت میں اس کو مبتلا کروں اور وہ اس پر صبر کرے اور اپنی عیادت کرنے والوں سے میری شکایت نہ کرے تو فرمایا کہ میں اس کے گوشت کو بہتر گوشت سے بدل دیتا ہوں اور اس کے خون کو بہتر خون سے تبدیل فرما دیتا ہوں، اور جب وہ صحت مند ہوتا ہے تو اس کا کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا محمد بن خالد سلمی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کے لیے علم الہی میں جب کوئی مرتبہ کمال مقدر ہوتا ہے اور وہ اس مرتبہ کمال پر اپنے عمل کے ذریعے نہیں پہنچتا تو اللہ عز و جل اس کے مال میں یا جسم میں
یا اولاد میں کوئی مصیبت ڈالتا ہے پھر اس پر اس کو صبر جمیل صبر جمیل اس کو عطا فرماتا ہے. جب بندہ اس مصیبت پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مقام اور مرتبے پر اس کو پہنچا دیتا ہے کہ جو علم الہی میں اس کے لیے مقدر ہوتا ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں، آپ کی ذات اقدس سراپا ہمیں صابر نظر آتی ہے، شاکر نظر آتی ہے. جو ملے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتی تھی. کئی دن آپ نے فاقوں میں گزارے، صبر کیا، لیکن زبان پر شکوہ نہیں لائے. آج ہمارا حال کیا ہے کہ ذرا سی کوئی تکلیف ہو، ذرا سی بھی کوئی مصیبت آ جائے تو ہم زبان سے واویلا شروع کر دیتے ہیں، شکوے اور شکایت شروع کر دیتے ہیں. جبکہ اللہ کے رسول کی سیرت یہ ہے کہ گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں. یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل مبارک تھا. پھر آپ کے سامنے آپ کے مبارک چچا کو شہید کر دیا گیا اور آپ کے صحابہ کو شہید کر دیا گیا، لیکن اللہ کے رسول کے صبر کا پیمانہ لبریز نہیں ہوا. آپ اللہ کی رضا پر راضی رہے اور جس حال میں اللہ نے آپ کو رکھا ہے آپ نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا ہے. اور ہمیں یہ تعلیم دی کہ حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں تم نے صبر کے دامن کو نہیں چھوڑنا ہے. اگر تمہیں کوئی تردد ہو میرے اسوا کو دیکھ لینا، اگر تمہیں کوئی تردد ہو میرے اہل بیت کے اسوا کو دیکھ لینا، میرے صحابہ کے اسوا کو دیکھ لینا کہ جتنے بھی مصائب و آلام کے پہاڑ ان پر توڑے گئے تو انہوں نے صبر کے دامن کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیا. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے فرامین ہمارے لیے مشعل راہ ہیں کہ ہم بھی صبر جمیل اختیار کرنے کی کوشش کیا. بہت اچھی بات. ناظرین محترم، انبیاء علیہ السلام کے صبر کے حوالے سے قرآن کریم میں مختلف واقعات موجود ہیں. اس میں صبر ایوب علیہ السلام بھی ہے جو ضرب المثل ہے. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس کے گناہوں کا سبب ہے، جبکہ انبیاء علیہ السلام کی جماعت تو وہ جماعت ہے کہ جو گناہوں سے منزہ ہے، مبرہ ہے، معصوم عن الخطا ہے. تو اس اعتبار سے لیکن یہ صرف آنے والوں کے لیے آج ہمارے لیے درس ہے کہ انبیاء علیہ السلام پر کیسے کیسے مقامات آئے اور کس کس انداز کا انہوں نے صبر کیا. تو آپ نے جو صبر کیا حضرت ایوب علیہ السلام نے، اس میں ہمارے لیے جو پیغام اور درس موجود ہے میں چاہوں گا اس پر کچھ ارشاد فرمائیے. رئیس بھائی یہ جان لینا چاہیے کہ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق کی اولاد میں سے، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا تعلق حضرت لوط علیہ السلام کے نسب سے تھا. اور جناب ایوب علیہ السلام کی جو ابتدائی زندگی اور ان کے احوال کو جب ہم دیکھتے ہیں تو مال و دولت کی کثرت ہے، باغات کی کثرت ہے، ان باغوں میں موجود درختوں پر پھلوں کی کثرت ہے، کھیت کھلیاں کے مالک ہیں، سلطنت اللہ رب العزت نے عطا کر رکھی ہے، کسی شے کی کمی نہیں ہے. اس آسودگی، راحت، آرام اور سکون میں بڑھ چڑھ کر رب ذوالجلال کا شکر ادا کر رہے ہیں. اور وہ شکر ایسا رچ بس چکا ہے کہ اب جب آزمائش شروع ہوئی ہے تو وہ کھیت کھلیاں بھی ختم ہوئے، وہ باغات بھی ختم ہوئے، جاہ و جلال بھی ختم ہوا، مال و دولت بھی رب ذوالجلال نے لے لی، جو بھیڑ بکریاں تھیں، جو اونٹ تھے وہ بھی سارے کے سارے ختم ہو گئے. یہاں تک کہ اولاد کے نقصان سے بھی آپ نے اپنے آپ کو جو ہے نا یوں سمجھیے کہ اس پر بھی آپ کو قانع کیا گیا اور اس پر قناعت آپ کو اختیار کرنا ہوئی. یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی، جو کچھ دیا گیا تھا وہ سب کچھ واپس لے کر آزمایا گیا. اور اس وقت لوگ آ کر جو ہے آپ سے اظہار ہمدردی کرتے تھے کہ آپ دیکھیں کہ جناب اتنے شاہانہ زندگی گزارتے تھے اور آپ دیکھیں ایک چھوٹے سے خیمے اور کٹیا میں رہ رہے ہیں. تو جواب میں وہ مسکرا کر کہتے تھے کہ تم مجھ سے اظہار ہمدردی کس بات کا کرتے ہو؟ جس رب نے مجھے دیا تھا اس نے مجھ سے لے لیا، تو اب اس میں میرے ساتھ ہمدردی کس بات کی؟ گویا دوسرے لفظوں میں کہتے تھے جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو یہ گویا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی سیرت اور آپ کے صبر میں جو آپ کی استقامت ہے وہ ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ جتنی بڑی مشقت اور جتنی بڑی مصیبت آپ پر نقصان کی صورت میں آ جائے وہ نقصان آپ کو معمولی سا نظر آئے گا اگر اس عقدے کو اور اس فلسفے کو اپنے ساتھ باندھ لیجئے کہ جناب جو کچھ ہے وہ میرے رب ذوالجلال کا ہے. مالک حقیقی میرا رب ہے. اب اس مالک حقیقی جو میرا رب ہے اس نے جو دیا تھا اب اس نے لے لیا ہے تو وہ غم کبھی بھی آپ کی ذات پر وارد نہیں ہوتا. اسی سبب سے حضرت ایوب علیہ السلام جب بیمار ہوئے اور اس بیماری کے عالم میں جب ساری دنیا چھوڑ گئی سوائے آپ کی اہلیہ محترمہ کے، اس کے باوجود بھی اس حال میں بھی اللہ رب العزت نے انہیں ایسا استقامت کا پیکر بنا کر رکھا تھا کہ جب اس آزمائش میں وہ کامیاب ہوئے تو پھر فرمایا نعم العبد انہ اواب، کہ یہ کیسا میرا خوبصورت بندہ ہے کہ جو ہر حال میں میری طرف ہی رجوع لانے والا ہے، یہ کسی اور جانب دیکھتا ہی نہیں ہے. اس لیے کہا کہ جب مقربین پر آزمائشیں پڑتی ہیں اور جب وہ آزمائشوں میں کامیاب ہو جائیں
تو پھر خود رب ذوالجلال قرآن میں ان کی تعریفات کر کے بے شک ان کے مقام اور منصب کو ذکر فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ پوری تاریخ انسانی میں انبیاء علیہ السلام کی جو جماعت ہے اس کا صبر اور اس جیسی مثال تو کوئی لا ہی نہیں سکتا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کے حوالے سے بات کی اور آپ کے جو صبر کے حوالے سے جو مثالیں دی جاتی ہیں اس کے حوالے سے ارشاد فرما رہے تھے۔ اب میں یہ جاننا چاہوں گا اس موقع پر کہ ہم تو جو دنیاوی ہمارے گرد و پیش جو چیزیں ہیں اس کے فوائد و نقصانات کے ساتھ کوئی چیز سمجھنا چاہتے ہیں، ورنہ ہم یہ سمجھتے ہیں وہ تو جناب انبیاء علیہ السلام کی باتیں ہیں، بڑے لوگوں کی باتیں، ہم کہاں سے صبر لائیں اتنا، ہمارا تو دل بڑا کمزور ہے، بات بات پر ہم جو ہے بہک جاتے ہیں، بات بات پر ہم صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میں یہ جاننا چاہوں گا اس علامہ صاحب سے اس مرحلے پر کہ حضرت یہ فرمائیے گا کہ صبر کے فوائد اور صبر کے نقصانات کیا کیا ہیں، اس پر ذرا روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رئیس بھائی بڑا اچھا سوال کیا آپ نے کہ صبر کے فوائد اور بے صبری کے نقصانات کیا کیا ہیں۔ تو صبر کے بہت سارے فوائد ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جیسا کہ قرآن کی آیت تلاوت کی گئی کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ صبر کرنے والے کو اللہ کا قرب، اس کی معیت اور اس کا ساتھ میسر آتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا صبر کرنے والے سے فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب، جس کو اللہ کا قرب مل جائے، اللہ کے رسول کا قرب مل جائے، اس سے بڑھ کر دنیا میں اس کے لیے کوئی نعمت نہیں ہے۔ صحیح صحیح۔ پھر صبر کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ بندہ پختہ کردار اور ارادے والا بن جاتا ہے۔ بالکل۔ صبر کرنے سے اس کا عزم اور اس کا عزم مصمم ہو جاتا ہے، پختہ کردار کا وہ مالک ہو جاتا ہے، پھر بڑی سے بڑی مشکلات میں وہ گھبراتا نہیں ہے، وہ چٹان کی طرح باقاعدہ ڈٹ جاتا ہے اور مشکلات کا مقابلہ کرتا ہے، اور پھر اس کو کوئی بھی مشکل نظر نہیں آتی، بلکہ وہ اس کے لیے آسانیاں ہی پیدا ہو جاتی ہیں۔ پھر اللہ کی مدد اور نصرت آ اللہ جاتی ہے۔ کی مدد، نصرت اور تائید اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ پھر جب انسان بے صبرا ہو جاتا ہے، اب بے صبری کے نقصانات پر میں یہ چاہوں گا بہت زیادہ اس یہ کے بہت ہمارے تو ماحول میں یہی چیزیں نظر آتی ہیں، بے مثال صبری کے بے طور پر صبری۔ رئیس پہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، پھر ایسے نازیبہ کلمات لوگ زبان سے نکالتے ہیں، خواتین ہیں اور کفریہ کلمات، کفریہ کلمات، کیا اس مصیبت کے لیے ہم ہی رہ گئے تھے؟ نقل کفر کفر نہ باشد، کہتے ہیں کہ کیا ہمارا ہی گھر اللہ کو ملا ہے، اور یہ کسی نوجوان کا انتقال ہو جائے تو کہتے ہیں کہ کیا اس کی یہ عمر ہے کیا دنیا سے جانے کی۔ اچھا بہت اچھا، اب نہج پر آپ لے آئے گفتگو کو، علامہ صاحب اس پر مزید کلام فرمائیں گے۔ بے صبری کے نقصانات بہت اہم، صبر کے فوائد آپ نے سنے، اب بے صبری کے نقصانات بھی ذرا جان لیجئے گا، لیکن ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے۔ مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ روشنی سب کے ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ اخلاق اقدار میں آج موضوع ہے صبر، اور صبر کے حوالے سے صبر کے فوائد آپ نے جانے، اور میں نے سوال یہی کیا تھا کہ صبر کے فوائد اور بے صبری کے جو نقصانات ہیں، اور نقصانات اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ اب ہر شخص اس سے متاثر نظر آ رہا ہے، اس کے حوالے سے روشنی ڈال رہے ہیں علامہ صاحب، بسم اللہ۔ تو رئیس بھائی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بے صبری کے اندر زبان سے ایسے نازیبا کلمات لوگ نکال لیتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ان کے ایمان کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، کفریہ کلمات زبان سے بک دی، کہتے ہیں جی کہ ہمارا ہی گھر اللہ کو ملا تھا، اس مصیبت کے لیے نعوذ باللہ اس نوجوان کی کیا عمر ہے دنیا سے جانے کی، اس طرح کے کلمات۔ اور رئیس بھائی ہم نے دیکھا 2005 میں جب زلزلہ آیا تھا، اللہ معاف کرے، ایسے کلمات لوگوں کی زبانوں سے سننے کو ملے۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے اور دن میں ہوٹل کھلے ہوئے ہیں، کھانے چل رہے ہیں، چائے چل رہی ہے، ان سے کہا گیا کہ بھائی آپ کو کیا اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے آپ کو؟ نعوذ باللہ کلمات کفریہ زبان سے نکالتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے ساتھ کیا کیا، نعوذ باللہ اتنی بڑی مصیبت ہم پر ڈالی۔ بھائی مصیبتیں تو انبیاء پر بھی آئی ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ حضور سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ مصیبتوں میں کون مبتلا ہوا، آپ نے فرمایا کہ حضرات انبیاء کرام پر سب سے زیادہ مصیبتیں ڈالی گئی، پھر اس کے بعد جو افضل ہیں، پھر اس کے بعد جو افضل، یعنی حسب مراتب بندے کا دین کے ساتھ جیسا تعلق ہوتا ہے اس پر مصیبت بھی ایسی ہی ڈالی جاتی ہے۔ تو بے صبری کا یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ پھر ایک بے صبری کا بہت بڑا نقصان ہے کہ انسان جلد بازی میں جو ہے نا کبھی اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، بے صبری میں جلد بازی میں جانے کے چکر میں سگنل توڑتا ہے، تو جتنے نقصانات ہوتے ہیں حضور وہ بے صبری کے سبب ہی ہوتے ہیں، صبر کے ساتھ تو بڑا اطمینان کے ساتھ زندگی سب کے سب نقصانات یہ بے صبری ہی کے باعث ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں اور بے صبری اختیار نہ کیا کریں، تحمل کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، وقار کے ساتھ اپنے معمولات کو چلانا چاہیے، کیونکہ بے صبری کے جتنے بھی نقصانات گنائے گئے ہیں کہیں ہم ان کا شکار نہ ہو جائیں۔ بالکل، ہم اپنے معمولات زندگی میں اور اپنے معمول میں دیکھیں تو جیسے ٹریفک کے جو حادثات ہوتے ہیں اس میں 99% ایسے واقعات ہیں کہ جس میں بے صبری کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، جس سے انسانی قیمتی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں
کہ جس سے ہمیں نقصانات ہوتے ہیں، مالی نقصانات بھی ہوتے ہیں، جانی نقصانات بھی ہوتے ہیں، وہ سارا اس کی وجہ یہ ہے کہ بے صبری کے تحت فیصلے کیے جاتے ہیں، بے صبری کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ اچھا یہ بھی ہے حضرت کہ بعض لوگ صبر کے نام پر کام کو ڈیلے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مطلب ایک تساہل بھی جسے کہہ لیں ہم، تو یہ فرمائیے گا کہ کن، اور پھر کاموں کو ٹالتے ہوئے نظر آتا ہے، کر لیں گے کوئی مسئلہ نہیں، تو کن امور میں صبر کرنا چاہیے اور کن امور میں جلدی کرنی چاہیے، یہ بھی ایک ہمارے سامنے میجرمنٹ جب ہوگی تو ہمارے معمولات میں ایک ڈسپلن آئے گا، ایک اعتدال آئے گا۔ فرمائیے گا اس حوالے سے۔ بڑا حقیقت کے بالکل قریب آپ نے سوال کیا ہے، اور نظر یوں ہی آتا ہے کہ جن مقامات پر ہمیں صبر کرنا چاہیے وہاں بے صبری کرتے ہیں، بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور جہاں پر ہمیں سکون اور اطمینان کی بجائے ہمیں جلدی کرنی ہے وہاں پر جناب ہم صبر کا پیغام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب اس میں دیکھیے کہ ہماری جو عبادات ہیں، جو عبادات کے جملہ معاملات ہیں، اس میں اللہ رب العزت نے جلدی کرنے کا حکم دیا۔ بے شک۔ اب جیسے نمازیں ہیں تو نمازوں کو ایک مقررہ وقت پر فرض کیا گیا، اور انہی مقررہ وقت پر فرض کرنے کے ساتھ ساتھ اسے پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور افضل نماز ہی اسے قرار دی گیا کہ جو وقت پر ادا کی اس کو ڈیلے کرتے ہیں، اسے ڈیلے کر لیں۔ اب ظہر کی نماز کا وقت ہے، اگر وہ 12:30 بجے عصر سے پہلے پڑھ لیں گے، تو عصر سے 15-20 منٹ پہلے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اگرچہ نماز تو ہو جائے گی لیکن وہ اپنا افضل مقام کھو دیتی، اس مقام پر ہمیں صبر یاد آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں، ہم پر زکوٰۃ فرض ہوگی، مثال کے طور پر 1 فروری کو زکوٰۃ ہم پر واجب ہو گئی، لیکن ہم اسے لے کر بیٹھے ہیں کہ یار اتنی کون سی جلدی ہے، پورا سال پڑا ہے، ہم دے دیں گے، کوئی مستحق نظر آئے گا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب موت آنی ہے تو موت آ گئی تو زکوٰۃ تو آپ کی جیب میں رہ گئی، تو وہ کسی طور پر ادا نہیں ہوگی۔ تو یہ امور ایسے ہیں کہ جن میں ہمیں جو ہے جلدی کرنی چاہیے، اور اس میں یہ تساہل کسی طور پر اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ گویا صبر کو ہم صرف نام دیتے ہیں، حقیقتاً وہ ہماری سستی اور کاہلی ہوتی ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم ان امور کو سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ قربانی کا موقع آتا ہے تو قربانی میں بھی افضل اسے ہی کہا گیا کہ جو پہلے دن ہو اور پہلے وقت میں قربانی کی جائے، اسے بھی اسی انداز میں اختیار کرنے۔ اچھا پھر ساتھ ساتھ دیکھیے وہ امور کہ جنہیں سکون اور اطمینان سے کرنے کا حکم دیا گیا۔ مثال یوں لے لیجئے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غصے کی کیفیت میں کبھی بھی کوئی فیصلہ نہ کرو۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب غصہ آیا، گھر میں لڑائی جھگڑا ہوا، بیوی کو طلاق دے دی، بیوی گھر چلی گئی، غصہ ٹھنڈا ہوا، پریشان ہو، یہ میں نے کیا کر دیا۔ اب مولوی صاحب کے پاس آ گئے کہ حضرت وہ میں نے غصے میں طلاق دے دی تھی، تو کیا طلاق ہو گئی؟ تو بھیا کوئی خوشی میں بھی طلاق دیتا ہے؟ تو اس وجہ سے فرمایا کہ ان ایسے معاملات پر بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہے تو اس قرض، جس کو قرض دیا ہے جو مقروض ہے، اس کے لیے آسانی پیدا کرنے کا شریعت نے حکم دیا، وہاں ہم بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اجلت کرتے ہیں۔ جی ہاں، وہاں اجلت کرتے ہیں کہ جلدی سے جلدی ہمیں واپس کرو، نہ جانے اس کے گھر میں فاقے نہ پڑ رہے ہوں، کیا حالات ہوں۔ لیکن دوسری سے بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بھائی اگر اب آپ کے پاس پیسے آ گئے ہیں تو اس قرض کو اتار دیا جائے، کیونکہ قرض کے ساتھ مرنے والا کس قدر وبال کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کس کثرت کے ساتھ موجود ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کے سر پر قرض ہے اس کے جنازے سے بھی اجتناب برتتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نظر آئے۔ تو یہ امور ہیں مختلف کہ جہاں بے صبری، یعنی جہاں پر جلدی کرنی تھی وہاں پر ہم صبر کا پیغام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر جہاں صبر کے دامن کو تھامنا تھا وہاں پر ہم بے صبری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر یہ پیمانے ہم درست کر لیں تو ہم صحیح معنوں میں ان معیارات کو قائم کر کے شریعت مطہرہ کے احکامات کو صحیح طور پر ادا کر سکتے ہیں۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس میں ہمیں غور کرنا چاہیے اور اپنی اصلاح ذات کے لیے، اصلاح احوال کے لیے کوشاں رہنا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے یہ وہ تعلیمات ہیں کہ جو ہماری ذات اور کردار کو ترتیب میں لاتی ہیں، اعتدال میں لاتی ہیں، اور اسلام کی تو تعلیمات ہیں ہی وہ کہ اگر جنہیں اپنا لیا جائے تو ایک مثالی مسلمان کہلائے گا۔ جناب فلاں شخص کا قول کا سچا ہے، معاملات کا بہت اچھا ہے، بہت ساری چیزیں گنوائی جاتی ہیں، لیکن آج ضرورت اس بات کی کہ ان چیزوں پر غور کیا جائے۔ اب جو سرنامہ کلام بنی جو آیا مبارکہ جس پر آج بات ہو رہی ہے، ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یہ بات تو ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو آیا ہم میں یہ جو بے صبری ہمارے معاشرے میں جو اضطراری کیفیت محسوس ہو رہی ہے جناب، اور ایک بے صبری کا ایک فرسٹریشن کی کیفیت جو نظر آ رہی ہے، کیا وجہ، اس پر کیا فرمائیے گا؟ بے صبری کا شکار کیوں نظر آ رہی ہے یہ قوم؟ رئیس بھائی، اس کی بنیادی وجہ یہی نظر آتی ہے کہ قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہیں ہم ان سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب قرآن و سنت کی تعلیمات یہاں بیان کی گئی کہ صبر کی کتنی دین میں اہمیت ہے، اسلام میں اس کی کتنی زیادہ اہمیت اس کو دی گئی ہے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ آج ہم ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔
آج ہمارے علماء کرام بیانات کرتے رہتے ہیں، یہ لوگوں کی اصلاح کے لیے یہ موضوع رکھے جاتے ہیں، لیکن لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قرآن و حدیث میں غور اور فکر کریں۔ قرآن و حدیث میں غور کرتے ہیں تو قرآن کی تو آیات بیان کر دی گئی کہ بھائی صبر کی کتنی اہمیت ہے، تو صبر تو انبیاء اکرام کی بھی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا علامہ صاحب نے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے اندر بھی جو قربانی کا ہے اس میں ہمیں صبر کی تلقین دی گئی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ کیا بات! تو صبر کرنا حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ پھر حضرت سیدنا حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، سورہ لقمان پارہ نمبر 21 میں یہ آیت موجود ہے کہ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہ عن المنکر وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرتے رہنا اور نیکی کا حکم دیتے رہنا، برائی سے روکتے رہنا لوگوں کو، اور جو مصیبت تمہیں پہنچے اس پر صبر اختیار کرتے رہنا۔ آج ہمارا حال کیا ہے رئیس بھائی کہ شادیوں میں جیسے کھانا کھلنے میں ابھی کافی دیر ہے تو لوگ گپ شپ میں چل جاتا ہے معاملہ، لیکن نماز کے لیے آئیں امام صاحب 1 منٹ لیٹ ہو جائیں تو بے صبری کے حال میں پوری پہلی صف میں ایک اضطراری کیفیت نظر آتی ہے، بالکل اضطراری، اور پیچھے مڑ مڑ کے دیکھنا شروع کر طرح طرح کے کمنٹس کیے جاتے ہیں، انہیں امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، وہاں بے صبری کے حالات ہمیں نظر آتے ہیں، اور دیگر جو مواقع ہیں وہاں پر بھی ہمیں بے صبری کے حالات نظر آتے ہیں۔ رئیس بھائی میں آؤٹ آف کنٹری جب تھا موریشس افریقہ میں، تو وہاں رات کو میں اپنے نوازے کے ساتھ سفر کر رہا تھا، اور رات کو سگنل بند ہوا تو انہوں نے گاڑی روک دی اور پورا روڈ خالی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ ہم جا تو سکتے تھے، کیوں آپ رکے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں قانون کو فالو کیا جاتا ہے۔ ان لوگوں کو دیکھیں کہ قانون کو فالو کر کے صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں تو پھر حادثات بھی کم ہوتے ہیں۔ بالکل۔ تو ہمارے ہاں بے صبری بہت زیادہ ہے، ہر ایک کو جلدی ہے، ہر ایک چاہتا ہے کہ میں سب سے آگے ہوں۔ اور اس کی بنیادی وجہ جو آپ نے پوچھی کہ سبب کیا ہے بے صبری کا، کہ ہم قرآن اور احادیث کی تعلیمات سے بالکل دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور دور ہو چکے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اللہ کے رسول کی ذات سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ اب ہم دیکھیں اہل بیت اطہار کو جب واقعہ کربلا کا ذکر کیا گیا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر کی مکمل تصویر نظر آتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں حضرت علی اصغر دم توڑ جاتے ہیں، ان کی حلق میں تیر پیوست، اور نوجوان علی اکبر کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اتنی آپ پر مصیبتیں توڑی گئی ہیں لیکن آپ نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ ہمیں یہی میسج اور پیغام دیا کہ ہم ہمیشہ صبر اختیار کریں، بے صبری سے اپنے آپ کو بچائیں۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا علامہ صاحب، آپ تشریف لائے، بہت عمدہ کلام فرمایا آپ نے۔ علامہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، بہت مفید گفتگو آپ تک پہنچی۔ ناظرین، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے معمولات زندگی پر غور کریں اور کہاں کہاں اصلاحات کی ضرورت ہے۔ صبر جو ہے اس کا مقصد ہرگز تساہل نہیں ہے، سستی نہیں ہے، اور صبر ایک وہ بھی ہے کہ جناب اگر آپ اپنے افسر یا افسر اعلیٰ کے لیے کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے خوف کے سبب آپ کا کوئی نقصان ہو جائے گا، تو یہ بھی صبر وہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، اور آپ کو اخروی جو کامیابیاں ہیں اگر وہ درکار ہیں اور اللہ کی رضا اور منشا آپ کے پیش نظر ہے، تو اس صبر کا آپ کو بہترین اجر اللہ کی بارگاہ سے عطا ہوگا۔ اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے۔